अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम जानते हैं कि इस्लाम एक मुआशरती दीन है। इस्लाम की तालीमात पूरे समाज के लिए हैं। समाज में मुख्तलिफ़ उम्रों के लोग रहते हैं। कोई बच्चा होता है, कोई जवान होता है, कोई बूढ़ा होता है। दीन इस्लाम ने अपनी तालीमात उम्रों के इस फ़र्क को मलहूज़ रखते हुए भी पेश की हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये बात इरशाद फरमाई कि वो हम में से नहीं जो छोटों से शफ़क़त न करे और बड़ों का एहतराम न करे। वो शख्स हम में से नहीं जो छोटों से शफ़क़त न करे और बड़ों का एहतराम न करे। इस हदीस में माशरती ज़िंदगी के दो अहम पहलुओं की तरफ इशारा किया गया है, एक छोटों से शफ़क़त और दूसरे बड़ों का एहतराम। और इन दोनों के सिलसिले में बात इरशाद फरमाई कि जिस शख्स में ये खूबी ना पाई जाए गोया वो हम में से नहीं है। मोहतरम सामीन इकराम, इंशाअल्लाह आज इस गुफ्तगू में इस हदीस के इन्हीं दोनों पहलुओं पर बात करने की कोशिश की जाएगी। बच्चे हम जानते हैं कि समाज का असल जौहर हैं। बच्चों से घर में, समाज में, माशरे में रौनक होती है, चहल पहल होती है। कुरान मजीद ने भी यह बात इरशाद फरमाई कि अलमालु वल बनूना जीनतुल हयातिद दुनिया। माल और बच्चे ये दुनिया की जीनत हैं। माल और बच्चों को एक जानिब आजमाइश भी करार दिया गया और साथ ही उनको दुनिया की जीनत भी करार दिया गया। दुनिया का हुस्न, खूबसूरती, रौनक, चहल पहल ये सब बच्चों से वाबस्ता है। बच्चे ना हों तो घर, मोहल्ला, समाज सुनसान लगता है, बल्कि वीरान लगता है। इन्हीं बच्चों से हमारे माशरे में एक ज़िंदगी पाई जाती है। बच्चों की इस खूबी के बावजूद ये भी एक हकीकत है कि इन बच्चों में इमैच्योरिटी होती है। बच्चे नासमझ होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, शरारती होते हैं। जिस चीज़ से उनको मना किया जाए उसी चीज़ को करना चाहते हैं। शौक़ और चंचल होते हैं, अपनी बात पर इसरार करते हैं। ये सब बच्चों की इम्तियाज़ी खुसूसियात हैं, बल्कि हम कह सकते हैं कि यही बचपन है। अगर किसी बच्चे में ये खूबियाँ ना पाई जाएं तो उसमें सही मानों में बचपन नहीं है। ये बचपन की इम्तियाज़ी खुसूसियात हैं। इन फितरी कमज़ोरियों को, जो बचपन की इम्तियाज़ी खुसूसियात हैं, इसको जहन में रखते हुए माशरे के बड़ों की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों के साथ बहुत नरमी से, मोहब्बत से, शफ़क़त से, अपनाइयत से और दिल सोज़ी से पेश आएँ। उनकी तरबियत करें, उनके अखलाक और किरदार को संवारें, उनके आदत व अतवार को दुरुस्त करें, लेकिन शफ़क़त और मोहब्बत का पहलू उसमें गालिब हो। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारका को पर जब नज़र डालते हैं तो महसूस करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया बच्चों के सिलसिले में बहुत ज़्यादा मुशफ़िक़ाना था। यूँ तो आप सारे आलम के लिए रहमत थे, रहमतुल लिल आलमीन। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, सभी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत थे, पूरे आलम के लिए रहमत थे। लेकिन बच्चों के लिए आपकी जो रहमत थी वो बहुत मुनफरिद थी। आपके नवासे सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा आपके पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ते हुए आए, आपने बेख्तियार उनको गोद में ले लिया और चूम लिया। उन सहाबी ने जब ये मंज़र देखा तो बड़ी हैरत के साथ ये बात अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मेरे तो 10 बच्चे हैं, मैंने कभी उनसे ऐसे प्यार नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुखातिब होकर इरशाद फरमाया कि जो बच्चों पर रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। गोया अगर हम अपने से छोटों के लिए रहम का, मोहब्बत का, नरमी का बर्ताव करेंगे तो अल्लाह हमसे उसी मोहब्बत और नरमी का रवैया इख्तियार करेगा। अल्लाह के बंदे हमसे नरमी और मोहब्बत का रवैया इख्तियार करेंगे। हम अपने से छोटों के लिए मुशफ़िक़ बनेंगे, अल्लाह ताला हमारे लिए मेहरबान होगा, अल्लाह के बंदे हमारे लिए मेहरबान होंगे। तो अल्लाह के रहमत के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों से, अपने छोटों से मुशफ़िक़ाना रवैया इख्तियार करें।
ایک اور موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے. آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا اور اسی دوران حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں لیا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے اللہ، میں اپنے بیٹے حسن سے بہت محبت کرتا ہوں، اور تو بھی ان سے محبت کر جو ان بچوں سے محبت کرتے ہیں. ایک تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے کہہ کر مخاطب کیا، اپنے نواسے کو اپنا بیٹا کہہ کر مزید اپنائیت کا اظہار کیا، اور دوسری یہ بات کہی کہ تو ان لوگوں سے محبت کر جو ان بچوں سے محبت کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ تو بچوں سے محبت کر، بلکہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ تو ان لوگوں سے محبت کر جو بچوں سے محبت کرتے ہیں. تو اس حدیث کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو بچوں کے لیے مہربان اور مشفق بنیں گے. یہ تو عام زندگی کے واقعات ہیں. یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ عین حالت نماز میں، اس حالت نماز میں جس سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ خشوع اور خضوع نماز کا زیور ہے، توجہ اور یکسوئی نماز کا جوہر ہے، عین اسی حالت نماز میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو گوارا کیا ہے. ایک مرتبہ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے حسب معمول، اور ہم نے محسوس کیا کہ سجدہ وہ معمول سے طویل ہو گیا ہے. جب بہت زیادہ دیر ہو گئی تو حضرت شداد کہتے ہیں کہ میں نے سجدے کی حالت سے اپنے سر کو اٹھا کر اللہ کے رسول کی طرف دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے نواسے حضرت حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بیٹھے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے سجدے کو طویل کیے ہوئے ہیں. ان کی یہ حالت دیکھ کر میں دوبارہ سجدے میں مصروف ہو گیا. بعد میں جب نماز مکمل ہوئی تو ہم صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے سجدے کو بہت طویل کیا. ہمیں فکر ہوئی کہ کہیں آپ کو کوئی پریشانی تو لاحق نہیں ہو گئی، یا کہیں آپ پر کوئی وحی نازل تو نہیں ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ نہیں، نہ تو مجھے کوئی پریشانی لاحق تھی اور نہ کوئی وحی مجھ پر نازل ہو رہی تھی، بلکہ میرے نواسے حسن میرے کندھوں پر موجود تھے، کھیل رہے تھے، اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ انہیں اپنے کندھے سے اتار دوں. ایک اور موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور ان کی بیٹی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت چھوٹی تھیں، وہ بھی مسجد پہنچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوران نماز کھیلنے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سجدے میں جاتے تو اپنے کندھے سے ان کو اتار دیتے، اور جب قیام کرتے تو اپنے کندھے پر ان کو سوار ہونے دیتے. اس طرح نماز مکمل ہوئی. محترم سامعین، ذرا غور فرمائیں کہ آج ہماری مساجد میں جب یہی چھوٹے چھوٹے معصوم نونہال ہماری پیچھے کی صفوں میں آ کر معمولی سا شور کرتے ہیں تو ہم کتنے چراغ پا ہو جاتے ہیں. ہم کیسے کیسے اعلانات اور فتوے ان بچوں کے لیے صادر فرما دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو قبول کیا، گوارا کیا، اور یہی مشفقانہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بچوں کو دین سے قریب لے آئی، ان بچوں کو مستقبل کا مجاہد اور دین کا داعی بنا پائی. آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان بچوں کو اپنے سے قریب کریں، مشفقانہ برتاؤ ان کے ساتھ اختیار کریں، ان کو اپنی مساجد میں جگہ دیں، ان کی غلطیوں کو، بچپن کی ان کی غلطیوں کو نظر انداز کریں. اگر ہم ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو وہ دین سے مزید قریب ہوں گے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ، جو مثالیں اور جو واقعات ابھی بتائے گئے ہیں، یہ تو آپ کے نواسے اور نواسیوں کے واقعات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واقعات صرف اپنے گھر کے بچوں تک محدود تھے. آپ دوسرے بچوں کے لیے بھی اسی طرح سے شفیق اور مہربان تھے. ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ گئے. وہ اس وقت چھوٹے تھے. تو ابو عمیر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا ابو عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر
تمہاری چڑیا کو کیا ہوا؟ نغیر کہتے ہیں چڑیا کو. ان کی ایک چھوٹی چڑیا تھی اور اس سے وہ کھیلا کرتے تھے. اس زمانے میں تو آج کے زمانے کی طرح کھلونے نہیں تھے، تو کھیلنے کے لیے بچوں کے پاس چڑیا ہوا کرتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عمیر سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تمہاری چڑیا کہاں گئی؟ چڑیا مر گئی تھی. تو گویا ان کی دلجوئی کی. ہم ذرا غور فرمائیں کہ چڑیا حضرت ابو عمیر رکھتے تھے، اس کی واقفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. یہ اسی وقت ممکن ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں سے قریب ہوں. کس بچے کے پاس کون سے کھلونے ہیں، کون بچہ کس چیز سے کھیلتا ہے، یہ اسی وقت معلوم ہو سکتا ہے جب بچوں سے قربت ہو. قربت کے نتیجے میں یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں سے بہت قریب بھی تھے، گھل مل کر رہتے تھے اور ان کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کرتے تھے. پھر یہ بات نہیں کہ یہ واقعہ صرف مسلم بچوں کے ساتھ ہے، غیر مسلم بچوں تک آپ کی یہ جو مشفقانہ رویہ تھا یہ غیر مسلم بچوں تک محیط تھا. ایک مرتبہ ایک یہودی کا بچہ بیمار ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ اس کے گھر پہنچے، اس کی تیمارداری کی، اس کے بازو بیٹھے، سرہانے بیٹھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تمہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. اس نے جب یہ رویہ دیکھا تو اسی وقت اس یہودی بچے نے اسلام قبول کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے گھر کے بچوں کے لیے، اپنے گھر سے باہر دوسرے بچوں کے لیے، نہ صرف مسلم بچوں کے لیے بلکہ غیر مسلم بچوں کے لیے، سب کے لیے یکساں تھی. ہر ایک کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے پیش آتے تھے. صرف محبت اور شفقت سے پیش نہیں آتے تھے، ان کے کھیلوں تک میں شریک ہوتے تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن کو اپنے کندھے پر لے کر گھوم رہے تھے. ایک صحابی نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں گھوڑے کی طرح اور اپنے نواسے کو کندھے پر بٹھائے لے کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا کہ سواری اچھی ہے لیکن سوار اس سے بھی اچھا ہے. سواری اچھی ہے لیکن سوار اس سے بھی اچھا ہے. ان صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کہہ کر تعریف کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار کہہ کر اپنے نواسے کی تعریف کی. تو اس مثال سے اور اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف محبت سے پیش نہیں آتے تھے بلکہ بچوں کے ساتھ کھیلوں میں شریک ہوتے تھے. انسان کے بڑے پن کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ بچہ بنے، وہ بزرگوں کے ساتھ بزرگ بنے، ان کی سطح پر جا کر بات کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ تھی کہ وہ بچوں کے ساتھ ان کی سطح پر جا کر انوالو ہوتے تھے. ایک مرتبہ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھتے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم کام سے جا رہے تھے، راستے میں ان بچوں کے پاس رک گئے اور اپنے ہاتھ آگے کر کے انہیں پکڑنے کی کوشش کرنے لگے. بچوں نے جب انہیں اپنے پاس آتے دیکھا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے بھاگنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے پیچھے پہنچے اور ایک بچے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا اور کہا کہ میں نے تمہیں پکڑ لیا ہے. تو بچوں کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ انوالو ہوئے، سنجیدہ کاموں میں رہتے ہوئے، اہم ذمہ داری کو انجام دیتے ہوئے بچوں سے اپنے آپ کو انگیج رکھا اور بچوں کی سطح پر رکھا. نہ صرف کھیل میں بلکہ ایک واقعے میں تو یہ بات بھی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں تھے اور آپ نے پیشاب کر دیا. بہت کم عمر تھے. صحابہ کرام نے جیسے ہی دیکھا تو دوڑ پڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر بچے نے پیشاب کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو دوڑتے ہوئے دیکھا، اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اشارے سے انہیں روک دیا اور کہا کہ نہیں، اس بچے کو فارغ ہونے لینے دو. اور جب وہ پوری طرح فارغ ہو گئے اپنی ضرورت سے تو پھر ان کو اپنی گود سے اتار کر اپنے کپڑوں کو صاف کیا. تو بچوں کے ساتھ ہر طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو انگیج کیا. محترم سامعین کرام، ہم آج دیکھیں کہ آج بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے. ہم بچوں کے ساتھ کیسی کچھ گفتگو کرتے ہیں. بچوں کے ساتھ ہمارے رویے کا سب سے پہلا تقاضا تو آج یہی ہے کہ ہم بچوں کے لیے وقت فارغ کریں. حقیقت تو یہ ہے اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ آج کی اس مصروف زندگی میں، اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں، جبکہ ہر فرد صرف کسب معاش میں مصروف ہے، موبائل اور انٹرنیٹ میں گم ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے وقت تک فارغ نہیں کر پاتے ہیں. تو ہماری پہلی اور اہم ترین ذمہ داری تو یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے وقت فارغ کریں، ان کے ساتھ یک نرمی سے پیش آئیں، انہیں جھڑکیں نہ، انہیں سزا نہ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک بات یہ بھی آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال رہا ہوں. بہت چھوٹے تھے، ان کی والدہ بہت کم عمری میں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دے کر گئی تھی کہ یا رسول اللہ، میرا بچہ بہت ذہین ہے،
آپ اسے اپنی صحبت خاص میں رکھیے۔ تب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص صحبت میں انہیں رکھا تھا بچپن سے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، لیکن 10 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، کبھی کسی بات پر جھڑکا نہیں۔ تو یہ رویہ ہمیں بتاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں بہت شفیق بننے کی کوشش کریں۔ بچے بہت سوالات کرتے ہیں، بات بات پر سوال کرتے ہیں، ہم ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں۔ ہمارے لیے ممکن نہ ہو تو جو لوگ جواب دے سکتے ہیں ان کی طرف ان کو ڈائیورٹ کریں، وہ بھی ممکن نہ ہو تو نرمی کے ساتھ احسن انداز میں ان کو سمجھا دیں۔ وہ شرارتیں کرتے ہیں، وہ ضد کرتے ہیں، اچھے انداز سے ان کی اصلاح کی، ان کی تربیت کی کوشش کریں۔ ہم بچوں کو مختلف کاموں کے لیے کہتے ہیں، اس بات کی کوشش کریں کہ بار بار کاموں کے لیے نہ کہا جائے، جس وقت وہ ان کی آماد کی ہو اس وقت کاموں کے لیے کہا جائے۔ جن کاموں کے لیے ہم کہتے ہیں تو بالجبر کروانے کا مزاج ہمارا نہ بنے، بلکہ بچوں کو ہم محرکات دیں۔ بیٹے پانی پلاؤ، پانی اس لیے نہیں پلاؤ کہ میں تم کو بول رہا ہوں، بلکہ اس لیے پلاؤ کہ یہ باعث اجر و ثواب ہے، یہ کار خیر ہے۔ ان کے اندر محرکات پیدا کریں، ان کو انسینٹیوز دیں، ان کو شاباشی دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ کے گھر میں بہت کم چیزیں ایسی تھی جو ڈسپلے کی ہوئی تھی بطور مومنٹو۔ آج ہم اپنے گھروں میں مختلف ٹرافیاں اور اس طرح کی چیزیں ڈسپلے کرتے ہیں، انعامات جب حاصل کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک تلوار لٹکی ہوئی تھی۔ وہ تلوار حضرت زبیر بن عوام کی تھی، اور بہت بچپن میں، بہت ابتدائی عمر میں حضرت زبیر بن عوام نے ایک جنگ میں شرکت کی تھی، اور اس کی یادگار کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اپنے گھر میں جگہ دی تھی۔ اندازہ کیجئے کہ زبیر بن عوام کو کیسی خوشی اور مسرت ہوتی ہوگی جب وہ یہ دیکھتے ہوں گے کہ میری تلوار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لٹک رہی ہے۔ کیسا غیر معمولی انسینٹیو تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے پاس ایک جگہ کھڑے ہوتے اور بچوں کی دوڑ لگاتے اور کھجوریں ان کو انعام میں دیتے۔ آج بھی ہم مسجد نبوی جائیں تو وہاں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے مسجد سبق مسابقت سے بنا ہے، کمپٹیشن۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے کمپٹیشن کروایا کرتے، دوڑ کے، گھوڑ سواری کے، تیر اندازی کے، اور جو بچے، جو لڑکے اس میں پہلے اول آتے ان کو کھجوریں دے کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے۔ تو ہم بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو شاباشی دیں، ان کو جھڑکیں نہ، ان کو سزا نہ دیں۔ بات بات پر بچوں کو جھڑکنا، سزا دینا، لوز کمنٹ کرنا، چیپ ٹاک کرنا بچوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو گدھا کہتے ہیں کہ تم سے اچھی تو فلاں بکری ہے جو روزانہ 2 لیٹر کا دودھ دیتی ہے۔ یہ اور اس طرح کے کئی کمنٹ ہم بچوں کو کرتے ہیں۔ یہ جو غیر مشفقانہ رویہ رہتا ہے بچے کے اندر ایک احساس کمتری پیدا کر دیتا ہے۔ ہم بچے سے یہ کہیں کہ بیٹے تم نے غلطی کی، تم تو عقل مند ہو، یہ کام تو بیوقوفوں کے کرنے کا ہے۔ اگر اسی بات کو تھوڑا سا بدل کر کہہ دیں کہ بیٹے تم تو عقل مند ہو، یہ کام تو کوئی بیوقوف کر سکتا ہے، تم نے کیسے کر دیا، تو وہی بچہ جس کے اندر احساس کمتری پیدا ہو سکتا تھا، اس کے اندر یہ احساس ہوگا کہ میں تو عقل مند ہوں اور مجھ سے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے ورنہ میرا شمار بیوقوفوں میں ہوگا۔ تو ایک ہی بات کو کہنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ ہم بچوں کی حوصلہ افزائی زیادہ سے زیادہ فرمائیں، ان کی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ محترم سامعین، یہ بات بھی یاد رہے کہ محض نرمی اور شفقت مطلوب نہیں ہے، نرمی اور شفقت مطلوب ہے اصلاح اور تربیت کے ساتھ۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے، اسکول میں بھی ہوتا ہے، اور جگہوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ گھروں میں کوئی والد بات احساس ہو سکتا ہے کہ میں تو کبھی اپنے بچے کو جھڑک کر بات نہیں کی، میں نے کبھی اپنے بچے سے سخت گفتگو نہیں کی۔ کوئی ٹیچر اپنے کلاس میں اپنے بچوں سے متعلق یہ سوچ سکتا ہے کہ میں نے پورے تعلیمی سال کسی بچے کو سزا نہیں دی، جھڑک کر بات نہیں کی۔ یقیناً بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس وجہ سے ہوا ہو کہ انہوں نے کبھی اس کی اصلاح اور تربیت کی کوشش ہی نہیں کی ہو، وہ اس بچے سے پوری طرح بے نیاز ہوں۔ ایسا ہوتا ہے کئی گھروں میں، کئی اسکولوں میں والدین اور اساتذہ بچوں سے پوری طرح بے نیاز ہوتے ہیں۔ وہ کون سی غلطی کر رہے ہیں، کون سی کوتاہی کر رہے ہیں، اخلاق اور کردار میں کیا کمیاں ہیں، اس سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اور چونکہ تعلق نہیں ہوتا ہے اس لیے اصلاح تربیت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں، اور اس لیے ڈانٹنے اور جھڑکنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو اصلاح اور تربیت کے ساتھ شفقت اور نرمی چاہیے۔ نری نرمی اور نری شفقت جس میں اصلاح اور تربیت نہ ہوتی ہو، ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے۔ اصلاح اور شفقت، اصلاح اور تربیت ہوتی رہے اور اس کے ساتھ شفقت کا رویہ غالب رہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بڑے خواب دکھانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بڑا بنانا چاہتے ہیں، دنیا اور معاشرے کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنے والا بنانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کریٹو بنیں،
ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیکی کے اور خیر کے کام کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اپنے ہمجولیوں کے ساتھ گھل مل کر رہیں, مل بانٹ کر کھیلیں, مل بانٹ کر کھائیں, وہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کریں, صلح غلطی کچھ ہو جائے تو صلح صفائی ان کے درمیان کرائیں. ہم اپنے بچوں کے اندر مطالعے کا شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں, کار خیر کے جذبات پیدا کرنا چاہتے ہیں, اچھی عادتوں کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں, ان کے غلط پہلوؤں کو دبانا چاہتے ہیں. یہ سب ہم کرنا, ہم اپنے بچوں کو حوصلہ مند بنانا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو گوڑا اور گڑیا نہیں بنانا ہے, بہت ان کو لاڈ اور پیار میں کمزور نہیں بنانا ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمارے بچوں کو آج مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. بچہ ہمارا گر جائے تو اس کو اٹھا کر کہنا ہے کہ بیٹا یہ جو زخم لگا ہے, زخم کو سہنے کی عادت ڈالو. یہ زخم زندگی کا حصہ ہے, اس پر ہم نہ آنسو بہائیں نہ ان کو آنسو بہانے دیں. اپنے بچوں کو مضبوط بنائیں, خصوصی طور پر بنائیں, ان کو عملی زندگی کے لیے تیار کریں. تو یہ سارے کام, اس جیسے بے شمار کام ہم کو کرنے ہیں. ان سارے کاموں کو کرتے ہوئے شفقت کو ڈرائیو کریں, شفقت اور نرمی کے جذبے کو باقی رکھیں. ان سارے اصلاح اور تربیت کے اور ارتقاء کے کاموں کو کرتے ہوئے شفقت کو ہم کو باقی رکھنا ہے. ورنہ یہ سارے کام نہ ہو اور محض نرمی اور شفقت رہے تو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ایسے رویے کے سلسلے میں ہم کوئی شاندار نسل تیار کر پائیں گے. ہم کو اپنے بچوں کو بہتر بنانا ہے, ان کے اخلاق و کردار عادات پر توجہ دینی ہے, لیکن اس کے لیے شفقت کے جذبے کو باقی رکھنا ہے. اصلاح اور تربیت شفقت کے جذبے کے ساتھ, اس بات کی کوشش ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے. گھر میں بڑوں کو کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے, اسکول میں ٹیچرز کو کرنا ہے اپنے طلبہ کے لیے, محلے میں دوسرے بچوں کو کرنا ہے اپنے سے کم عمر بچوں کے لیے, حتیٰ کہ اسکول میں سینئرز کو کرنا ہے اپنے جونیئرز کے لیے. یہ جو چھوٹوں سے شفقت ہے یہ صرف ماں باپ کی اپنے بچوں کے لیے یا استاد کی اپنے طلبہ کے لیے نہیں ہے, بلکہ ایک 8ویں کلاس کے طالب علم کے لیے 6ٹھی اور 7ویں کلاس کے طالب علم کے لیے بھی شفقت ہونی چاہیے. ایک سینئر اسٹوڈنٹ میں اپنے جونیئر اسٹوڈنٹ کے لیے شفقت ہونی چاہیے. تو یہ جذبہ شفقت کا صرف بڑوں سے ماں باپ اور ٹیچرز کے لیے نہیں, بلکہ سینئر اسٹوڈنٹ میں بھی ہم اس بات کی کوشش کریں کہ وہ جو اپنے جونیئر طلبہ ہیں, جو ان سے عمر میں سال 2 سال 4 سال چھوٹے ہیں, ان کے ساتھ بھی وہ ویسے ہی شفقت سے پیش آئیں. یہ ہماری تقریر کا ایک پہلو ہے. تقریر کا یا حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے کہ بڑوں کا احترام, یہ بھی ہم سے توجہ کا اتنا ہی طالب ہے. محترم سامعین کرام, آج معاشرے کی مختلف برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ بچوں میں اور بالخصوص لڑکوں اور نوجوانوں میں عدم احترام, عزت کی, ادب کی, احترام کی کمی, ڈس ریسپیکٹ, یہ بہت عام ہو چکا ہے. اور اس قدر عام ہو چکا ہے کہ فیشن بن گیا ہے. سب سے اسمارٹ نوجوان یا سب سے ہینڈسم اسٹوڈنٹ وہ ہے جو اپنے سینئر کا مذاق اڑاتا ہے. سب سے ہینڈسم اسٹوڈنٹ وہ ہے جو اپنے اساتذہ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے, ان کو بیڈ نیم سے پکارتا ہے, ان کی چڑ رکھتا ہے, ان کو ٹاؤن کرتا ہے, ان پر پھپتیاں کستا ہے, ان کو نقصان پہنچانے والی مختلف حرکتیں کرتا ہے, ان کو پلٹ کر جواب دیتا ہے, ان کی بات کو ڈس اوبے کرتا ہے. یہ اور اس طرح کی مختلف چیزیں آج نوجوانوں میں اور طلبہ میں اسمارٹنیس کا ایک کرائٹیریا اور ایک پیٹرن, ایک پیرامیٹر بنی ہوئی ہیں. یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے. تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا, آج ناخوب خوب بن گیا ہے. یہ برائی نوجوانوں میں ایک فیشن کی اور ایک اسمارٹنیس کے انڈیکیٹر کی حیثیت اختیار کر گئی ہے. ہم کو اس بے ادبی کو, عدم احترام کی اس کیفیت کو, اس ڈس ریسپیکٹ کی کیفیت کو معاشرے سے بالخصوص نوجوانوں اور لڑکوں سے ختم کرنا ہے, اس کی تعلیم دینی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں اور بڑی اہم بات ہے. حضرت عمر نے کہا کہ بچے کو پہلے ادب سکھاؤ, اس کے بعد علم سکھاؤ. بہت اہم بات ہے اور ہمارے تعلیمی نظام کے لیے بڑا عمدہ فیڈ بیک ہے کہ بچے کو پہلے ادب سکھاؤ, اس کے بعد تعلیم سکھاؤ. آج ہمارے اساتذہ بچوں کو تعلیم تو دیتے ہیں, دینا چاہیے, ضرور معلومات فراہم کریں, لیکن ایسا امبیلنسڈ اپروچ کہ جس کے نتیجے میں بچہ معلومات کا ڈبہ تو بن جائے, روبوٹ تو بن جائے, لیکن ادب اخلاق سے, مینر سے اور ایٹیکیٹ سے محروم رہے, یہ غیر متوازن اپروچ یہ نظام تعلیم کا کبھی اصل مقصد نہیں رہا ہے, اور بالخصوص اسلامی نظام تعلیم کا تو قطعاً یہ مقصد نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بنیادی بات کہی کہ پہلے بچے میں ادب اور اخلاق پیدا کرو, ایٹیکیٹس اور مینرز پیدا کرو, اس کے بعد اس کو علم سکھاؤ. یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی اور بہت صحیح بات کہی گئی کہ بچے کا جو پہلا استاد ہوتا ہے اس کی ٹیچنگ, اس کی بتائی ہوئی باتیں زندگی پر اس کے انمٹ نقوش ہوتے ہیں. انمٹ نقوش زندگی بھر وہ باقی رہتے ہیں. پرائمری ٹیچر جو ہوتا ہے, جو بچے کی بالکل نوخیز عمر میں تربیت کرتا ہے, وہ جو باتیں بتا دیتا ہے زندگی بھر اس کے اثرات رہتے ہیں.
تو ان پرائمری ٹیچرز کے سلسلے میں یہ بات بھی آتی ہے، یہ بات بھی کہی گئی کہ زندگی کا جو پہلا استاد ہو وہ علم، ادب اور عقل کا جامع ہونا چاہیے۔ ہر طالب علم کا پہلا استاد، اس لیے کہ اس کے اثرات بہت دیر پا ہوتے ہیں، تو پہلا استاد علم، عقل اور ادب کا مرکب ہونا چاہیے۔ علم، عقل اور ادب یہ تینوں اگر کسی پرائمری ٹیچر میں موجود ہوں اور وہ بچوں میں انکلکیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو زندگی بھر وہ بچہ انہی خطوط پر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو اساتذہ کی ذمہ داری ہے، بالخصوص پرائمری ٹیچرز کی اور بالعموم تمام اساتذہ کی اور تمام سکھانے والوں کی، کہ وہ بچے کے اندر علم کے ساتھ ساتھ ادب، بالخصوص ادب، اخلاق تو ہے ہی لیکن اخلاق میں جو ریسپیکٹ والا پہلو ہے، ادب والا پہلو ہے، اس کو پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے اور انسان کی قیمت اس کا علم اور اس کا ادب ہے۔ انسان کی جو قدر و قیمت ہے، ہر چیز کی قدر و قیمت ہوتی ہے، ویلیو ہوتی ہے۔ انسان کی جو قدر و قیمت ہے وہ اس کا علم اور اس کا ادب ہے۔ انسان کی قدر و قیمت نہ اس کے مال و دولت سے ہے، نہ اس کے جاہ و جلال، منصب اور ڈیزگنیشن سے ہے، نہ حسن و جمال اور خوبصورتی سے ہے۔ اس کی اصل قدر و قیمت اس کے علم اور اس کے ادب اور اس کے اخلاق سے ہے۔ تو ان پہلوؤں سے ہم کو بچوں کے اندر ادب پیدا کرنے کی بہت کوشش کرنا ہے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ دنیا میں کوئی شخص ہے جو سب سے بڑا عالم ہے، دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے، لیکن اس کے اندر ادب نہیں پایا جاتا ہے، مجھے اگر اس آدمی سے ملنے کا موقع نہ مل سکے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اگر کوئی ایسا فرد ہو جو عالم تو نہ ہو لیکن ادب اور اخلاق بہت عمدہ ہو، تو ایسے فرد سے مجھے نہ ملنے کا بے پناہ افسوس ہوگا، اس لیے کہ اس کے پاس ادب اور اخلاق کی دولت ہے۔ ہم کو بچوں کے اندر اس ادب اور اخلاق کو، ایٹیکیٹس کو، مینرز کو خصوصی طور پر پیدا کرنا ہے۔ صحابہ کرام کی امتیازی خوبی تھی۔ ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ نامی شخص قریش کا نمائندہ بن کر آیا، بڑا ذہین آدمی تھا اور صلح کے لیے آیا، 2-1 دن مسلمانوں کے ساتھ رہا اور جب واپس قریش میں لوٹا تو قریش نے استفسار کیا کہ تم نے مسلمانوں کو کیسے پایا؟ بڑا ذہین آدمی تھا۔ اس نے اپنا آبزرویشن کو یوں بیان کیا کہ میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں۔ قیصر روم کے بادشاہ کو کہتے تھے، کسریٰ ایران کے بادشاہ کو اور نجاشی حبش کے بادشاہ کو۔ یہ اس وقت کی سپر پاور قومیں تھی۔ تو کہتا ہے کہ میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں اور خدا کی قسم میں نے ان درباروں میں، ان کی رعایا میں، ان کے بادشاہ کے تئیں وہ ریسپیکٹ، وہ ادب اور عزت محسوس نہیں کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ان کے تئیں پائی جاتی ہے۔ جو ریسپیکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ان کے لیے پایا جاتا ہے، وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے، قیصر و کسریٰ کے درباروں میں، ان کی رعایا میں اپنے بادشاہوں کے لیے نہیں پایا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی یہ خوبی تھی کہ وہ ادب سے، عزت سے، ریسپیکٹ سے معمور تھے۔ آج ہم بھی اپنی نوخیز نسلوں میں اور خود اپنے اندر ان ادب کی کیفیت کو پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اس ادب کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے نرمی کے ساتھ بات کریں، شائستگی کے ساتھ بات کریں، پولائٹ وے میں بات کریں، ریوڈ اور رف لب و لہجہ ہمارا نہ ہو، سخت اور درست لہجے میں ہم بات نہ کریں، ہم پلٹ کر جواب نہ دیں، ہم اونچی آواز میں ان سے بات نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات بھی قرآن میں آئی ہے، اصحاب سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی گئی کہ تم لوگ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، تم لوگ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تمہارے اعمال غارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ دیکھیے کتنی اہم بات کہی گئی کہ اگر تم نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر لو گے تو محض اس ڈسریسپیکٹ کی وجہ سے اور کوئی نافرمانی نہیں ہے، لیکن نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنے کی وجہ سے تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے اور تم کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو ہماری آواز اپنے بڑوں کے سامنے بہت نرم ہو، شائستہ ہو، ریوڈ اور رف لب و لہجے سے جو آج کل بہت کامن ہو چکا ہے، پلٹ کر جواب دینے کا کلچر جو بہت کامن ہو چکا ہے، ہم اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ ہم معافی مانگنے کا کلچر عام کریں۔ ہم سے کچھ غلطی ہو جائے، معمولی سی بھی غلطی ہو جائے تو ہم اپنے بڑوں سے معافی مانگیں، سوری کہیں، ایکسکیوز می کہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر معافی مانگنا انسان کو بڑا بنا دیتا ہے، تعلقات کو خوشگوار بناتا ہے۔ اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کے اندر یہ عادت بھی ڈالیں کہ وہ اپنے بڑوں کو بھیا اور انکل، اور بڑوں کو انکل، اور زیادہ بزرگوں کو دادا
یا نانا کہہ کر مخاطب کریں. رشتے کے لوگوں کو تو ہم کہتے ہی ہیں، لیکن کسی اجنبی کو اگر ہمارے بچوں کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے، خود ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ جو اجنبی آدمی ہے لیکن ہم سے عمر میں بڑا ہے تو کبھی اسے بھیا کہیں، اور بڑا ہے تو انکل کہیں، اور زیادہ بزرگ ہے تو دادا یا نانا کہیں. جب کوئی اجنبی اب کسی نئے بچے سے، اپنے سے چھوٹے سے اس طرح کے القاب سنتا ہے تو غیر معمولی اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. تو یہ ادب کے تقاضے ہیں کہ ہماری آواز بدل جائے، ہمارے القاب بدل جائیں، ہمارا پوسچر بدلے. پوسچر بھی ہمارا ادب اور ریسپیکٹ کے نتیجے میں بدلنا چاہیے. ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، بڑوں کے سامنے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، پاؤں پھیلا کر بلکہ پسار کر بیٹھتے ہیں. کلاس میں ٹیچر ٹیچنگ کرتا ہے، درس و تدریس کے کام میں مشغول ہوتا ہے، اور بچے کبھی اپنے پیر کو موڑے ہوئے، کبھی ہاتھ پھیلائے ہوئے، کبھی ٹیک لگائے ہوئے اس طرح سے پوسچر اختیار کیے ہوتے ہیں، جو صاف طور پر اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہ کسی انداز سے ریسپیکٹ کی علامت نہیں ہے، عزت اور احترام اس سے نہیں جھلکتا ہے. تو ہمارے بچے چاہے کلاس روم میں ہوں، چاہے گھروں میں ہوں، چاہے کہیں اور ہوں، جب بڑوں کے ساتھ بات کریں تو ان کے کھڑے رہنے یا بیٹھنے کا جو پوسچر ہو وہ ادب اور شائستگی کی نمائندگی کرتا ہو. اس اعتبار سے بھی ہم اپنے بڑوں کے اندر ریسپیکٹ پیدا کریں. اور زیادہ اہم بات خاص طور سے بڑوں کے لیے، بڑوں میں یوں تو ہر کوئی بڑا ہو سکتا ہے، لیکن خاص طور سے اپنے بزرگوں کے لیے خصوصی طور پر ادب اور احترام کی کیفیت کو ہم پیدا کریں. آج بزرگوں کا مذاق اڑانا بہت کامن ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ بزرگوں کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے. دیکھیے کتنی اہم بات ہے کہ بزرگوں کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے. ہمارے نوجوان آج محلات چلتے ہوئے کسی بوڑھے کو کیسے کچھ چھڑتے ہیں. بوڑھے ہو جاتے ہیں، آنکھ کام نہیں کرتی، کم نظر آتا ہے، کم سنائی دیتا ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اور اس جیسی کئی کمزوریاں آ جاتی ہیں. ہم ان بزرگوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بزرگوں کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے. اور ایک موقع پر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب کوئی نوجوان کسی بزرگ کی عزت کرتا ہے تو اللہ اس کے پیچھے کسی دوسرے ایسے نوجوان کو لگا دیتا ہے، مقرر کر دیتا ہے، جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرنے والا ہوتا ہے. ہمیں بھی تو بوڑھا ہونا ہے، اللہ ہمیں زندگی دے تو ہمیں بھی بوڑھا ہونا ہے، کہیں ہمارے ساتھ وہی رویہ اختیار نہ کیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. اور بڑی اہم بات ہے یہ کہ جب کوئی نوجوان کسی بزرگ کی عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے مقدر میں کسی دوسرے نوجوان کو لکھ دیتا ہے جو بڑھاپے میں اس کی عزت کرنے والا بنتا ہے. پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ انہی بزرگوں کی وجہ سے تمہارے معاشرے میں خیر و برکت پائی جاتی ہے، تمہارے گھروں میں رزق پیدا کیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے. دیکھیے آج کتنا تصور ہمارے معاشرے میں بعض اوقات بزرگوں کو اور بوڑھوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، نعوذ باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے معاشرے میں خیر و برکت انہی بزرگوں کی وجہ سے، تمہارے گھر میں رزق ان کی وجہ سے ہے، مدد جو آتی ہے تم کو غیبی وہ ان کی وجہ سے ہے. ہم ان بزرگوں کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں. ان کی عزت کریں، ادب کریں، احترام کریں. گھر میں موجود ہوں تو ان کے لیے وقت فارغ کریں، ان کی نصیحتوں کو سنیں. بعض اوقات غلط ہوتی ہے تب بھی سنیں. یہ بات کہی جاتی ہے، کوٹیشن ہے کہ listen your elders advice not because they are always right but because they have the better experience of being failure. اپنے بزرگوں کی نصیحتوں کو سنو، اس لیے نہیں کہ وہ تم سے زیادہ کامیاب ہیں، بلکہ اس لیے سنو کہ انہیں ناکام ہونے کا تجربہ تم سے زیادہ ہے، انہوں نے زندگی کی ٹھوکریں تم سے زیادہ کھائی ہیں. اس ناطے ان کو سنو، ان کو سکون سے سنو، سیکھو. یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ ینگسٹرز کین رن دا روڈ فاسٹر بٹ ایلڈرز نو دا روڈ بیٹر. نوجوان ہوتے ہیں جو راستے پر تیز چل سکتے ہیں، لیکن راستے کی سمجھ، منزل کا پتہ یہ تو بزرگوں کو ہوتا ہے. ہمارے ساتھ صرف اتنی مضبوط بات ہے کہ ہم نوجوان ہیں، اس لیے توانائی اور طاقت ہمارے پاس ہے، تیز چل سکتے ہیں. لیکن راستے پر صرف چلنا کافی نہیں ہوتا، تیز راستے کا شعور بھی ہونا چاہیے. راستے میں کتنے ٹرن ہیں، کہاں راستہ کھردرا ہے، منزل کتنی دور ہے، یہ شعور بھی ضروری ہے. اور یہ شعور بزرگوں کو ہم سے زیادہ ہے. تو ہم اپنے بزرگوں کی سنیں، ان کی نصیحتوں کو. ان کے ادب کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان کی نصیحتوں کو سنیں. بعض اوقات غلط ہونے کا احساس ہو تب بھی سنیں. ہم ان کے لیے وقت فارغ کریں، ان کے لیے ان کے ساتھ گھر میں بیٹھیں، کھانا کھائیں، راستے پر ہوں تو ان کی مدد کریں.
مسجد میں ہوں تو ان کو کرسی فراہم کریں، دور ہوں تو ان کو کال کریں، جس شکل میں ہم سے مدد بن سکتی ہو ہم مدد کرنے کی کوشش کریں، ان کو ریسپیکٹ دیں۔ مجلس میں بیٹھنے کا ایک عام اصول یہ ہے کہ کوئی چیز سرو کی جائے کھانے پینے کی تو داہنی طرف سے شروع کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تو دینے والے نے مشروب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرنا چاہا داہنی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میرے چچا سے شروع کرو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول آپ سے شروعات کیجیے۔ تو فرمایا کہ نہیں چچا میاں، ہمارے معاشرے میں خیر و برکت آپ جیسے لوگوں سے ہے، میں چاہوں گا کہ مشروب کی شروعات آپ سے ہو۔ تو یہ جو ریسپیکٹ ہے، یہ معاشرے کی، آج کے معاشرے کی بالخصوص بہت بڑی ضرورت ہے۔ چھوٹوں سے احترام، چھوٹوں سے محبت ہو، شفقت ہو، اور بڑوں سے بھی محبت ہو، احترام بھی ہو۔ یہ محبت، یہ شفقت، یہ احترام، یہ ہمارے معاشرے کو اور زیادہ خوبصورت بنائے گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ رمز مسلمانی یعنی مسلمان کی پہچان اور شناخت۔ تو مسلمان کی پہچان اور شناخت یہ ہے کہ وہ اخوت اور محبت کا سمندر ہوتا ہے، وہ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہی رمز مسلمانی ہے، مسلمان کی پہچان یہی، اور صرف مسلمان کی پہچان نہیں ہے، یہی مقصود فطرت ہے۔ فطرت کو بھی یہی مقصود ہے، فطرت بھی محبت اور اخوت چاہتی ہے۔ تو بات فطرت کی ہو یا مسلمان کی ہو، اخوت اور محبت یہی ہماری شناخت اور پہچان بنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے چھوٹوں سے شفقت اور محبت کرنے والا، اپنے بڑوں کا احترام کرنے والا ہمیں بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔